अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। तो आज इंशाअल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 35 से 47 तिलावत का आगाज करेंगे। तर्जुमा और वजाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलैय इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून। फ़ऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युअमिन मिन क़ौमिक इल्ला मन क़द आमन फ़ला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। वस्नइल फ़ुल्क बिअअयुनिना व वह्यिना वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। वयस्नउल फ़ुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलअुम मिन क़ौमिहि सख़िरू मिन्हु क़ाल इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून। फ़सौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत अन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इत्नैनि व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन वमा आमन मअहु इल्ला क़लील। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। वहिय तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूहुन इब्नहु वकान फ़ी मअज़िलिन या बुनय्य इरकब मअना वला तकुन मअल काफ़िरीन। क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल माअ क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम फ़हाल बैनहुमल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। वक़ील या अर्दु इब्लई माअकी व या समाअ अक़लिई वग़ीज़ल माअ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। वनादा नूहुर रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अन्त अहकमुल हाकिमीन। क़ाल या नूह इन्नहु लैस मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फ़ला तस्अलनि मा लैस लक बिहि इल्म इन्नी अअिज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन। क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिक अन अस्अलक मा लैस ली बिहि इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। सूरह हूद आयत नंबर 35 से हमने तर्जुमा और वजाहत का आगाज़ करना है, लेकिन हम आयत नंबर 33 से दोबारा बल्कि आयत नंबर 32 से तर्जुमे की तकरार कर रहे हैं। लोगों ने कहा, सूरह हूद आयत नंबर 32, लोगों ने कहा ए नूह तुमने हमसे बहस की है और बहुत बहस की। अब अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। 33 कहा, यानी हजरत नूह ने कहा उसे तो बेशक अल्लाह ही तुम पर लाएगा, मैं नहीं ला सकता। अगर वो चाहे, वो भी अगर वो चाहे तो उसकी मर्जी है और तुम उसे आजिज तो नहीं कर सकते, यानी अगर वो लाना चाहे तो फिर तुम उसे रोक नहीं सकते। 34 और जब अल्लाह ने तुम्हें गुमराह करने का इरादा कर लिया तो अगर मैं तुम्हें नसीहत करना भी चाहूं तो मेरी नसीहत तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। क्यों? वही तुम्हारा, इसलिए कि वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है।
میں نے کل وضاحت کی تھی کہ اللہ کا کسی کی گمراہی کا ارادہ کر لینا کیا ہوتا ہے، یعنی اس کے غلط رویے کی وجہ سے اللہ اس پر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کی طرف سے مثلا وہ رحمت والی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اب اگر اللہ ہٹا لے تو اللہ کا نبی بھی ارادہ کر لے کہ میں نے اس کی نصیحت کرنی ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، اسی راستے سے آؤ جو راستہ اللہ نے کہا ہے۔ اگر تم مائل نہیں ہو اس راستے سے آنے کے تو پھر اللہ کا نبی بھی تڑپتا رہے، تمہیں ہدایت نہیں ملی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 34 کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 35، پہلے ترجمہ سنیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص محمد نے یہ باتیں بنائی ہیں، یعنی گھڑی؟ کہہ دیجئے اگر یہ باتیں میں نے بنائی ہیں تو میں اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوں، اور جس جرم کے تم مرتکب ہو میں اس سے بری ہوں۔ آیت نمبر 35 کی عربی۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے بنایا یہ قرآن، اپنے پاس سے افترا کیا ہے، گھڑا ہے۔ یہ ساری حضرت نوح کی داستان ابھی چل رہی ہے، اس کے بیچ میں ایک قسم کے توجہ کرانے کے لیے قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، کہ اے رسول کہہ دیجیے اگر میں نے افترا کیا ہو تو میرا جرم جو ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، وہ مجھ پر ہی۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں۔ یہ بری، برات، تبرہ یہ ہوتا ہے۔ تبرہ وہ نہیں ہوتا جو آج کل کہا جا رہا ہے، اور آج کل تو بعض صریح خلاف شریعت حرکت کرتے ہیں تبرہ کے نام پر۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، ان جرموں سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہاری نظر میں مجرم ہوں، میں اپنے جرم کا ذمہ دار ہوں، اور ان سے میں بھی بری ہوں، ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اظہار لا تعلقی، میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں، تمہارے کام سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے براءت کا معنی۔ باقی غریب کی اپنی محنت ہے، جو بیچ میں ایڈیشنز ہوئے وہ ائمہ اطہار کی روش اور ان کے اخلاق کی عکاسی نہیں کرتے۔ تمسخر اور طنز اور بد زبانی، یہ بیچ میں یہ آیت میں اللہ کے رسول سے حضرت نوح کا قصہ چھوڑ کر پیغمبر اسلام سے کیوں خطاب ہوا؟ اس لیے کہ جیسے اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے، نوح کو بھی یہی کہتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ بڑی توجہ کرنے والی بات ہے کہ انبیاء کا جو پیغام تھا، کیونکہ بنیادی طور پر ایک ہی پیغام تھا، تو انبیاء پر کی ہونے والی مخالفتیں اور اعتراض بھی ایک جیسے، وہی مذاق، وہی دھمکیاں، وہی جھوٹ کی تہمتیں، وہی ہمارے بزرگوں کے نظریات ہیں، تم کیوں ہمارے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہو، وہی بات۔ آیت نمبر 36۔ اب کیونکہ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، اب بیچ میں رسول اللہ کو ایک چھوٹا سا تسلی والا جملہ کہہ کر پھر حضرت نوح کے قصے کی طرف، داستان کی طرف قرآن مجید واپس آتا ہے۔ آیت نمبر 36 کا ترجمہ۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں
آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ نے بات کلیئر کر دی کہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہاں کی خبر اللہ دے رہا ہے کہ اے نوح، جو ایمان لا چکے ہیں یہی بیچ میں تھے جن میں گنجائش تھی، باقیوں میں وہ زمینہ ہی ختم ہو گیا ہے ان کے جرموں کی وجہ سے، اب وہ ایمان لائیں گے۔ اب جب انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے تو اے نوح آپ بھی زیادہ پریشان ہونا اور ٹینشن لینا ان کے لیے چھوڑ دو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف۔ یہ میں اس لیے اس طرح چل رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو اس درس کو سن رہے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مثلا تقریباً لفظ بہ لفظ بھی پھر ترجمہ کروں۔ تو یہ اگر اس طرح ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا جائے نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عربی جو ہے اس قرآن کی ویسے ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ وَأُوحِيَ، اور اس انس کے بعد چند قواعد و ضوابط آپ کو بتا دیے جائیں انہی کی مثالوں سے، تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سنجیدگی اور نظم اس کے لیے تھوڑا سا ہر چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو قرآن کو بھی بندہ کر لے تو کوئی بڑا نقصان نعوذ باللہ نقصان کہہ رہا ہوں میں، بہت فائدہ۔ وَأُوحِيَ، اور وحی کیا گیا، إِلَى نُوحٍ، نوح کی طرف۔ کیا وحی کیا گیا؟ انہو، یہ کہ یقیناً، بات پکی میں تمہیں بتا رہا ہوں اے نوح، لن یؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومک، تیری قوم میں سے، الا من قد آمن، سوائے اس کے جو اس سے پہلے ہی یقیناً ایمان لا چکا، اس کے سوا اب کوئی سوچ نہیں کہ نیا بندہ ایمان لانے والا، ایسا ٹینشن بھی مت۔ فلا تبتئس، پس آپ پریشان نہ ہوں، آپ تکلیف میں نہ آئیں، بما کانوا یفعلون، ان کاموں کی وجہ سے جو آپ کی قوم کے لوگ کر رہے ہیں۔ اب آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ آپ سے کہہ رہے ختم ہو گئی بات، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 کا ترجمہ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ٹینشن چھوڑیں، اب آپ ایک اور پروجیکٹ پہ کام کریں، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہ کریں، کیونکہ وہ ضرور ڈوبنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے نبی ہمارا نرم دل ہے، پھر اس کا دل جو ہے کرے اور مجھ سے بات کرے۔ اللہ نے پہلے ہی کہا کہ اب بات ہی نہیں کرنی، آپ ان کی سفارش کی بات ہی نہیں کرنی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، وَاصْنَعْ، اور بنائیے، یہ صناعت سے ہے جو ہم اردو بھی استعمال ہوتا ہے لفظ صنعت، ہم تو صنعت انڈسٹری کو کہتے ہیں، اصل میں صنعت کچھ بنانا، کچھ کرنا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب اللہ کی ظاہر ہے ہماری آنکھوں سے مراد ہماری جیسی آنکھیں نہیں، ہماری آنکھیں تو بہت محدود چیزوں کو دیکھتی ہیں، یعنی مراد ایسا ہے کہ یعنی ہم خود نگران ہیں اس پروجیکٹ کے، ہم خود اس کی کیئر کریں گے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بِأَعْيُنِنَا یعنی ہماری نظروں کے سامنے ہم خود نگرانی کریں گے اس پروجیکٹ کی، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے ذریعے ہم خود آپ کو گائیڈ کریں گے کیسے بنانی۔ حضرت نوح کو کتنا لطف آتا ہوگا، اللہ نگران ہے اور اللہ گائیڈ کر رہے ہے، کہاں پہ کیل لگانا ہے، کہاں پہ مثلا تختہ جوڑنا اور کیا کرنا ہے۔ اور آپ باور کیجئے، انسان جب
یقین کے ساتھ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا لطف اللہ اسے عطا کرتا جسے ایمان کا ذائقہ کہتے ہیں، ایمان کی لذت ہوتی ہے۔ آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی سے، یعنی ہماری گائیڈنس، ہم وحی کے ذریعے آپ کو گائیڈ کریں گے، اور وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے مخاطب نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہو۔ بس انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر اب بس بہت بحث کر لیے، اب ہم سے بات نہ کر، اللہ بھی کہہ رہا اب ان کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنا، جو انہوں نے کیا ہے اب اللہ بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ روایات میں آئے نا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تم سے کیا رویہ رکھے گا، تو تم یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم کیسا رویہ رکھو، وہی ایکسپیکٹ کرو۔ انہوں نے نوح سے کہا، نوح آپ نے بحث کی ہے اور بہت بحث کر لی، اب بس۔ تو اللہ تعالیٰ ریٹرن میں نوح سے کہہ رہا ہے کشتی بناؤ اور ان کے بارے میں بس، ان کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنی، جو انہوں نے کیا ہے وہی ہم ان کو جواب دیں گے، اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ انہم مغرقون، یقیناً یہ اب غرق کر دیے جانے والوں میں سے۔ مغرق، غرق کر دیا جانے والا، مغرق غرق کرنے والا۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ، اور وہ کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے۔ اب جب کشتی بنانی شروع کی تو نیا ٹاپک مل گیا مذاق اڑانے والا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہی سٹھیا گئے، خشکی پہ کشتی بنا رہے۔ اب آپ سوچیں نا، کراچی تو چلو پھر سمندر کے قریب ہے، کوئی مثال کے طور پر ملتان میں بڑی شپ، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی کشتی تھی، تو کیا کہیں گے؟ اللہ بھی پھر جو گندے مزاج کے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح آزماتا ہے، اور ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ اپنی ہٹ دھرمی میں اور زیادہ جرم کا ارتکاب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے، بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی اس کی یعنی حضرت نوح کی قوم کے کچھ سردار، ان کا گروہ، آپ وہاں سے ان کو گزرتے تھے نوح کے پاس سے، تو سخروا منہ، تمسخر وہ کرتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تمسخر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مذاق اڑانا، جملے پھینکنا، ٹوکے مارنا، طنزیہ جملے بولنا۔ ایک حضرت نوح پر قصہ فلمایا گیا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس میں دکھاتے ہیں کہ نوح کشتی بنا رہے ہیں اور جب وہ سردار گزرتے ہیں تو کہکے لگاتے ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت نوح سے کہتا ہے کہ نوح آپ کو کشتی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر یہاں پانی آ بھی گیا، آپ کے دماغ میں اتنی ہوا بھری ہوئی ہے، عقل تو ہے نہیں، اتنی دماغ میں ہوا بھری ہوئی ہے کہ آپ پانی کے اوپر ہی رہو گے، غرق نہیں ہوگے۔ اس طرح کے یہ مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا، کہا، ان تسخروا منا،
اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو یقین جان لو کہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ، کیونکہ حضرت نوح کو بتا دیا گیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ فسوف تعلمون، تو سوف بہت جلد کا معنی ہوتا ہے، تعلمون تمہیں علم ہو جائے گا، فسوف تعلمون تو بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کرے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا، یعنی یہ جو دنیا میں نازل ہوگا تو یہاں پہ تم جو مذاق اڑا رہے ہو تمہیں رسوائی ہوگی، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا مذاق کس چیز کا اڑا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہونے والا ہے، اور وہ آخرت کا عذاب ہے جو مقیم ہے، یعنی جائے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ آیت نمبر 40 ترجمہ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی، جن کا فیصلہ پہلے ہو چکا، سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے تو یہ کہہ دیا اگرچہ وہ لوگ تھے بہت تھوڑے جو ایمان لائے تھے۔ یہ جو لفظ تنور ہے، یہ ویسے جس تنور میں روٹیاں پکتی ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور ویسے بھی زمین کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی زمین نہیں ہوتی۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ جائے، آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ اس میں حمل کرو، یعنی اس میں لاد لو، اس میں سوار کر لو، من کل، ہر چیز میں سے، زوجین اثنین، جوڑے 2، یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوال کر، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے اس کے جس کے بارے میں فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، یہ کشتی والوں میں نہیں۔ وَمَنْ آمَنَ، اور وہ کہ جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کر۔ بس حیوانات، حضرت نوح کے اہل بیت اور مومنین، سوائے اس اہل بیت کے ان افراد کے کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کی خرابی کی وجہ سے کہ وہ نہیں جائیں گے ساتھ۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے نوح کے ساتھ مگر قلیل، بہت تھوڑے افراد۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ،
اور نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے تحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور نوح نے کہا ارکبو، سوار کو ہم بھی کہتے ہیں راکب، یہ ارکبو وہ لفظ، سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ مجریہا و مرساہا، یعنی اس طرح سے ترجمہ اس کا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے شروع ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے، یعنی آغاز و انجام اس کا اللہ کے سپرد۔ بسم اللہ جب ہم کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے اس کا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ایک طرف پوری غرق ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ غفور ہوتا ہے لیکن ان کے لیے جو اس قابل ہوتے ہیں، باقی غرق ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم۔ اور رحیم، یہ رحیم کا فارمولہ سمجھ لیجیے۔ رحیم ہم نے بسم اللہ کے معنی میں بھی آپ کو بتایا، خصوصی رحمتوں کو کہتے ہیں جو ہر کسی کے لیے اللہ نے نہیں رکھی، صرف ان کے لیے، ان کو ملنے والی توفیقات، ان کو ملنے والی ہدایت کے جو مائل ہوتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سر جھکانے پہ مائل ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اب غفور کے بعد رحیم کیوں آتا ہے؟ یعنی یہ مغفرت ان کے لیے جو اس قابل، ایسے نہیں آیت کو اینڈ کرنے کے لیے اللہ کوئی لفظ مل رہا تو چلو رحیم لگا دو، نا، سمجھا کریں۔ رحیم سے پہلے جو بات آ رہی ہو صفت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کن کے لیے غفور ہے؟ چونکہ غفران خصوصی رحمت ہے، سرکشوں کے لیے نہیں ہے، جو نہیں آنا چاہتے اللہ کی طرف ان کے لیے نہیں ہے۔ لہذا فوری رحیم کو لایا متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی سرکشی کرتے ہوئے نہ کہنا اللہ بڑا غفور ہے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، یعنی اس کی مغفرت کرتا ہے، چونکہ مغفرت اس کی خاص رحمت ہے، عام رحمت نہیں ہے جو اللہ نے دنیا میں جب تک زندہ ہے سب کو کہا ہوا اس سے استفادہ کرو، وہ والی نہیں ہے، یہ اس کی ہے جو اپنے آپ کو اس کے قابل بنائے۔ آیت نمبر 42، اور کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ فاصلے پر تھا پکارا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ آیت 42 کی عربی، وہی، اور وہ تجری بہم، ان کو لے کر چل رہی تھی، جاری تھی، فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتے، اتنی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور ایسے میں حضرت نوح نے دیکھا کہ بیٹا تو ہے ہی نہیں، باہر کھڑا ہوا، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ایک تھوڑی دور کھڑا تھا، معزل یعنی ایک، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ تھوڑی دور ایک جگہ پہ کھڑا تھا، ایک کنارے پہ کھڑا تھا، وہ کنارے پہ کھڑا تھا۔ کیا پکارا حضرت نوح نے؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا پیار والا لفظ، میرے یعنی اپنی محبت سے بھی جذب کرنا چاہا دوبارہ کہ یہ کیا ہو گیا، بچہ باہر کھڑا ہوا، یا بنیا،
اے میرے پیارے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ رہ، ان کے ساتھ نہ ہو جا۔ 43 زیادہ سمجھدار بیٹے کا باپ کو جواب، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کر دے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ عربی آیت قال، اس نے کہا، اپنے والد کو جواب دیا اس بیٹے نے۔ بدبختی دیکھیے کتنی دعوت دی ہے حضرت نوح نے، اور یہ بچہ پھر گڑبڑ۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اپنے اختیار ہیں، ورنہ اگر کچھ اور چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ چلو بیٹا تو نوح کہنا اتنی سروس ہے، چلو ڈال اس کو توفیق دے دیتے، نہیں دی۔ اور یہ اللہ نے اس قصے میں بیان کر کے بہت ساری خرافات کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن اگر کوئی قرآن سے دین لینا چاہے تو اپنے ذہن میں بنائی ہوئی باتیں جو ہیں خلاف قرآن، چاہے حدیث کے نام پہ بتائی گئی، یہ اللہ بتا رہا، اس لیے بتا رہا کہ یہ نوح کو کیوں، تو جس نے 950 سال دھکے کھائے اس کا بیٹا تو غرق ہو جائے گا، لیکن تم جو ہے وہ بخشے جاؤ گے کیونکہ تم اس مسلک سے تعلق رکھتے۔ کل میں رات کو وہ جو دھرنا ہو رہا ہے مزار قائد کے پاس، وہاں گیا تھا، تو وہاں میں مولا علی علیہ السلام کا جو عہد نامہ ہے، جب مالک اشتر کو گورنر بنایا تھا، والی بنایا تھا مصر کا، تو ایک ہدایت نامہ مولا نے مالک کے لیے لکھا تھا۔ اس میں مالک اشتر کو مولا دھمکی پہ دھمکی دے رہے، اگر یہ کیا اللہ نہیں چھوڑے گا تجھے، اگر یہ کیا تو اللہ کے ساتھ سمجھ لے تو نے جنگ شروع کر دی، اور جو اللہ سے جنگ پہ آ جائے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ وہ دھمکیوں سے بھرا ہوا مالک کو، کون مالک؟ جس کو مولا نے روایات کے مطابق فرمایا تھا کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میں رسول اللہ کے لیے، اس کو دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں، مالک اللہ کو نہ بھولنا ورنہ اللہ نہیں چھوڑے گا تجھے، یہ جو تجھے حکومت دے رہا ہوں جس پر تو جا رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں جو کہوں لوگ کرنا چاہیے اور یہ کرنا اور میں بڑی چیز ہوں، اللہ توڑ دے گا۔ عجیب ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تو چونکہ میرے قریب ہے کر لے جو کرنا۔ یہ مکتب کی اور دین کی وہ تحریف ہے جو یہودیوں نے کی تھی، وہ جو اپنے قریب ترین سے کہہ رہا ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ نہیں چھوڑتا۔ آپ لیٹر پڑھیں، ساری دھمکیاں مالک کو، خبردار کرنا، انذار مت کرنا، خدا نہیں چھوڑے گا، مت کرنا۔ عوام کے بارے میں اللہ نے تجھے آزمایا ہے ان سے، اور اگر تو نے ان پہ رحم نہ کیا، جس نے اللہ کے بندوں پہ، لفظ یہ ہے جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتا ہے اس کے دشمن پھر وہ بندے نہیں ہوتے، ان کا اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے، یعنی وہ بندے نہیں اپنا کیس ان کا کیس اب اللہ تیرے ساتھ لڑے گا، وہ ڈیل کرے، یہ مالک سے کہے۔ ادھر بندوں کے پیٹ پھاڑ دو پھر بھی جنت کنفرم رہتی۔ یہ وہی کام ہے، اس طرح کی باتیں کرنا جو یہودی علماء پیسے کھا کے قرآن نے بتایا کیا کرتے تھے، اور یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ ہم تو پکے جنتی ہیں،
اللہ نہیں ایسے ہی بلا وجہ باتیں کرتا قرآن میں. خداوند عالم جانتا آئندہ آنے والوں نے یہی حرکتیں کرنی. دین پر ایک ہوتا ہے عمل کرنے والا مزاج اور ایک ہوتا ہے دین سے صرف بینیفٹ لینے والا مزاج. اور جب عمل کی بات آئے کام چوروں والا مزاج. اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بے ایمان علماء نما افراد ہوں گے وہ ان کے لیے دین کی شکل بگاڑ کے ان سے پیسے کھانے کے لیے ان کو یہ باتیں بتائیں گے. اور یہی ہو رہا ہے. قرآن مجید سے دوری ادھر لکھا ہوا ہے نا. قال کہنے لگا، بیٹا جواب دیتا ہے باپ کو، سآوی میں ابھی پناہ لے لوں گا، الی جبل اس پہاڑ کے پاس، ایک پہاڑ کے پاس کہ وہ پہاڑ کیا کرے گا، یعصمنی من الماء پہاڑ مجھے پانی سے محفوظ رکھے گا. قال حضرت نوح نے فرمایا، لا عاصم، عاصم بچانے والا، اسی سے عصمت ہے، یعنی خطا سے بچا ہوا جو خطا نہیں کرتا. معصوم بچا دیا گیا خطا سے. عاصم، عاصم کسے کہتے ہیں؟ جو بچاتا ہے. اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ جسے بچایا گیا ہوتا ہے. بس معصومین کا عاصم کون ہے؟ معصومین علیہ السلام کا عاصم کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت نوح نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے جس پہ اللہ رحم کرے. بس اور کوئی نہیں بچا سکتا. وحال بینہم الموج اور ایک موج ان کے درمیان، ایک بڑی لہر ان کے درمیان حائل ہو گئی اور باپ کی نظروں سے بیٹا غائب ہو. فکان من المغرقین اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. 44 یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کے بارے میں عربی زبان کے متخصص کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بلیغ ترین آیت ہے. یعنی اتنا بڑا کام، اتنے ساری چیزیں ایک جملے میں اللہ نے کس طرح سمیٹ دی. ترجمہ سنیے آیت نمبر 44 کا 44 کا. اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا ظالموں پر نفرین. آیت نمبر 44 کی عربی. وقیلا اور کہا گیا، یعنی یہاں پہ قیلا سے مراد ہے اور حکم دیا گیا، یا ارض اے زمین ابلعی ماءک اپنا پانی پی جا. اس طرح اگلا ہے اس کو پی جا واپس. وَيَا سَمَا اور اے آسمان اقلعی رک جا، پانی برسانا بند کر. وَغِيضَ الْمَاء اور پانی نیچے چلا گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور امر کی اطاعت کر دی گئی. ساری کائنات اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی. وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور فیصلہ کر دیا گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ اور وہ جا کر جودی پر ٹک گئی، ٹھہر گئی. کوہ جودی، جودی پہاڑ ہے. اس واقعے کی تفصیلات، اس کے بارے میں اختلافات وہ تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے سر کھپائیں. جو اس کا میسج ہے وہ کلیئر ہے. وہ جو فرما رہے ہیں طوفان یہاں آیا تھا، ساری زمین پہ آیا تھا، فلان تھا،
کون کون سے جانور تھے یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے کہ عبرت کی ایک چھٹاک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، ہڑپا پہ موجو دڑوں پہ تحقیقات ہو رہی ہیں سارے قدیمہ پر، کلچر یہ تھا، بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، وہ یوں یہ زبان اس طرح کرتے تھے، پینٹنگ یوں کرتے تھے، تو یہ بھی تو دیکھو غرق ہو گئے، تم سے پہلے آباد تھے یہاں پر، یہ بھی تو دیکھو محکمہ آثار قدیمہ، یعنی محکمہ عبرت از آثار قدیمہ ہونا چاہیے اگر قرآن بیسڈ ہو، لیکن قرآن بیسڈ ہماری کون سی چیز ہے سوائے ثواب کے؟ باقی سب ویسٹ بیسڈ ہے، فکر ہماری سوچ کا انداز مغرب کی غلامی بیسڈ ہے، فکری غلامی۔ واستوت علی الجودی، اور وہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالم۔ کس سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی غرق ہو گئے، کوئی رحمت نہیں ان کی۔ اب یہ آگے جا کر پھر اللہ تعالیٰ پیچھے آتا ہے کہ جب نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، آیت نمبر 45 کا ترجمہ سنیں۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ادب دیکھیے ذرا، اور یہ میرا مرید ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ بدماشی دیکھیے، اور یہ 950 سال تبلیغ کرنے والا، تکلیفیں اٹھانے والا نبی اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے لگا۔ ادب دیکھیے، یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ چھوڑ دے، ادب کی انتہا ہے۔ دیکھیے یہ جو آیات ہے نا، ان کا ترجمہ ہر وقت یاد ہو، خاص طور پہ جب جنت کی مفت ٹکٹیں بٹ رہی ہو نا، وہاں پہ ان کو یاد کرنے چاہیے۔ وَنَادَى نُوحٌ، اور نوح نے ندا دی، پکارا۔ یعنی اب یہ کیا بتا رہی ہے؟ سین یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹے سے بات کر رہے ہیں، لہر بیچ میں حائل ہو گئی، بیٹا غرق ہونے لگا، حضرت نوح نے اوپر اللہ مثلا اوپر منہ کر کے زور سے پکارا ہو، یا اللہ تیرا وعدہ تو حق ہے، یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور تو پھر بھی ادب کیا ہے، یہ جو بتانا چاہتا ہوں آپ، چونکہ نادا اونچا پکارنے کو کہتے ہیں، باپ کی وہ جو محبت تھی وہ جاگی۔ یاد رکھیں حضرت نوح کی محبت کیوں زور مارا محبت نے؟ اس لیے کہ حضرت نوح کو نہیں پتا تھا میرا بیٹا اندر سے کافر ہے۔ پھر یہاں پر آ کر کہتے ہیں تو انبیاء کو تو علم غیب نہیں ہوتا سارا، تو قرآن کہہ رہے نہیں پتا تھا، آگے اللہ تعالیٰ خود کہے گا جس چیز کا تجھے پتہ نہیں ہے میرے سے بات نہ کر، تو نہ سخت لے جا۔ اللہ کی توحید قرآن سے نظر آتی اور کئی سے نظر آتی، روایات میں ہے لیکن مکس اپ کر دیا گیا۔ جس نے اللہ کو پہچاننا ہے، ائمہ نے فرمایا ہے، وہ اللہ کی آیات سے پہچان اللہ کیا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا جلال کیسا ہوتا ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ، اور نوح نے پکارا کس کو؟ ربہ، اپنے رب کو۔ فقال، تو کہا، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے۔ کیوں یہ بات کہی؟ اوپر آیت گزری ہے نا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جانوروں کے جوڑوں کو بھی اور اپنے اہل کو بھی، اور جو ایمان لائے ان کو بھی۔ اب بات کیا کر رہے ہیں؟ وہی بات جو اللہ نے کی تھی، اہل۔ کہا یا اللہ یہ بھی تو میرے اہل میں سے،
توجہ کریں، بیوی کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ چونکہ بیوی کا جو خراب ہونا ہے، بے ایمان ہونا ہے، وہ حضرت نوح پہ واضح تھا، اس لیے اس کا نام بھی نہیں، لیکن اس کا نہیں پتہ تھا، یہ ذرا زیادہ ہی کلیور تھا، اس نے پتہ نہیں چلنے دیا تھا باپ کو۔ اور یاد رکھیں جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے نا، تب بے ایمان غلط طرف ہی جاتا ہے، چاہے جتنے مکر کیے ہوں اس وقت وہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اللہ پھر مکر کی وجہ سے مومنوں کے ساتھ نہیں رہنے دیتا جب فیصلے کی گھڑی ہو، جب اجر کی گھڑی ہو یا سزا کی گھڑی ہو۔ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، یہ نہیں کہا بس یہ کیوں غرق ہو رہا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، باتیں اللہ کی کر رہے ہیں، اور تیرا وعدہ برحق ہے، بے شک تو نے کہا ہے کہ نوح کے اہل بیت جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اور پھر اتنی بات کر کے بھی ادب سے پھر کوئی بیچ میں گزر نہ ہو جائے کہ بے ادبی کا کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بہترین فیصلے کرنے والا، چھوڑ دو میرے مرید کو، اللہ سے جا کے کہو میرے مرید کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ تو پیر بھی اللہ کا بندہ نہیں ہوگا جو اتنی بدماشی سے بول رہا ہے، یہ اللہ کے بندے ہوتے، اللہ کا نبی۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، بچے کے بارے میں اپنے۔ اور آپ دیکھیں پبلک ناچ رہی ہوتی خوشی سے ایسی لغویات سن کر، عجیب گمراہی، عجیب گمراہی۔ 46 اللہ کا جواب سمجھ میں نہیں آتا بندے کی، جو اس جواب کے لفظ، جواب میں جو اللہ کے لفظ، پہلے ترجمہ سن۔ 46 کہا، فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، اے نوح بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، یہ غیر صالح عمل ہے، لہذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے بات نہ کر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کا جواب۔ اب عربی اس کی دیکھیں، آیت نمبر 46 46 قال، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یقینی اور بلا شک بات یہ ہے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیوں نہیں؟ قرآن کی کلیئرنس دیکھیں، کلیریفیکیشن، واضح آیات بینات، کیوں نہیں ہے تیرے اہل میں سے؟ اگرچہ تیری صلب سے پیدا ہوا ہے، تیرا بیٹا ہے، لیکن اہل بیت میں۔ سمجھ لیں اس کو کہ انہ عمل غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، کہا یہ عمل غیر صالح۔ کیا مطلب؟ یہ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہر زبان میں یہ ہو، جو بندہ ایک کام میں غلط کام کرتا ہو نا، ٹھیک ہے، یا اچھا کام کرتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثلا یہ بندہ عدل کرتا ہے، لیکن اتنا وہ کمال پہ پہنچ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ عدل ہے، یہ بندہ یہ مجسم عدل ہے، یعنی بجائے عادل کہنے کے کہتے ہیں عدل ہے، یعنی اتنا زیادہ یہ بلاغت کا قانون ہے کہ بجائے عمل کرنے والا کہنے کے کہا جائے یہ خود وہ ہے، لہذا کہا گیا علی
عدل، علی عادل نہیں ہے بلکہ علی خود عدل ہے، ایسا عادل، یعنی علی سے ہٹ کے کوئی چیز ہے وہ عدل ہی نہیں ہے، علی عدل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو توجہ کر، یہ معنی انہو عمل غیر صالح، یہ بہت بڑا خراب ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیے رکھا ہے، اپنے نبی باپ سے مکر کیے رکھا ہے، اسے آپ کو نہیں پتا۔ اب فارمولہ کہ اللہ کا دین کیا چیز ہے کہ سگا بیٹا ہو اہل بیت سے خارج نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ ایران سے آنے والا سلمان فارسی، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، وہ کون ہے؟ منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے، اہل بیت میں سے، یہ اللہ کا دین، عمل کی بنا پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے آگے سر جھکانے کی بنا پر، کتنا واضح دین قرآن نے بیان کر دیا۔ واقعاً بعض اوقات آتا ہے کہ کتنے بے شرم ہیں جو کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کتنے بے حیا ہیں جو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، عوام کو کہتے ہیں اور عوام پھر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ کس قدر بے شرمی اور بے حیائی چاہیے، صرف اس لیے کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو رائج چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ جب پڑھے گا نا تو یہ چل نہیں سکے گا، دونوں چیزوں کو اکٹھا کر نہیں سکے گا، پھر یہ ہم پر اعتراض کرے گا اور ہمیں ٹینشن دے گا، اور ہم نے جو دلائل ملائل گھڑ کے آیات کی اپنی مرضی کی نتائج نکالے ہوئے، مرادیں نکالی ہوئی ہیں، وہ پھر ہمیں رولا پڑ جائے گا۔ لہذا کیا کہتے ہیں؟ گمراہ ہو جاؤ۔ یہ جو ہمارے درسوں کے ویڈیوز ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بیچ میں ویڈیو کلپس ہوتے ہیں، یہ جب شیئر ہوتے ہیں، اور وہ کلپ جس میں قرآن پڑھنے کی تاکید ہوتی ہے، اس میں لوگ کمنٹس پہ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے قرآن بہت اچھا ہے لیکن گمراہی کا اندیشہ ہے قرآن اکیلے پڑھنے سے، وہی جو دماغ میں گیس گھسائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں۔ کیا ایک بات سمجھ لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سادہ ترجمہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے کسی بات کے بارے میں ہم ایک خطا سے کوئی نظریہ بنا لیں، لہٰذا میں عرض بھی کرتا ہوں کہ قرآن جس نے پڑھنا ہے وہ 4 آیتیں پڑھ کے، ایک جز پڑھ کے پھر جہاد نہ شروع کر دے باہر معاشرے، مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا۔ پہلے اچھی طرح بار بار غور سے توجہ سے پڑھے تاکہ مکمل تصویر سامنے آ جائے، نہ کہ ایک آیت پڑھے اور شروع ہو جائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک جہت سے بات فرما رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کی دوسری جہت سے بات فرما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بندہ پڑھے اے رسول تو جس کی چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، ادھر سے پڑھے اے رسول آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ٹھیک کہا تھا قبلہ صاحب نے، اکیلا بندہ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتا۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے اور قرآن سے آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے بات، آپ سوال کریں ادب سے، مہذب طریقے سے، تحمل سے، لیکن وہ جواب قبول کریں جسے عقل قبول کرے۔ خرابی یہاں پہ ہوتی ہے، خرابی کہاں ہوتی ہے کہ بجائے آگے سے بندہ آپ کو صحیح جواب دے، کہے گا اس طرح کی باتیں کرو گے تو وہابی ہو جاؤ گے۔ وہابی بھی بڑا قرآن پڑھتے بھی، کوئی شک نہیں، ٹھیکیدار بنے ہوں۔ اگرچہ میں نے کلپ سنایا تھا آپ وہ کہہ رہے 1000 آیات بینات بھی ہو تو ہم نے بزرگوں سے ہی لینا ہے، ہم کہیں گے ہمارا فہم صحیح نہیں ہے، قرآن تو حق ہے لیکن ہماری سمجھ صحیح نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارے بزرگوں نے 1000 آیات کے جو بات کی ہے اس کے خلاف ہمارے بزرگوں نے فتویٰ دیا ہو۔ یہ ہے دھوس، یہ کیا ہے؟ دھوس، بدماشی ہے۔ قبول کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔
یہاں پر جو اللہ کا بندہ ہے وہ یہاں پہ قبول نہیں کرتا، اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ یہ رویہ اگر انسانیت اپنا لے، یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ یہ جو اندھا دھند فرقہ واریت ہوتی ہے، یہ جو اٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں، ان سے آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کریں، پتہ چلے گا جہالت کی پیک پر ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ یہ ایک چیز جو جن سے لڑانا ہے ان کو، وہ ان کے، اور اس کی بھی جیسے جس کو برین واش کہتے ہیں، خبر ہی نہیں۔ ان سے پوچھے قرآن مجید، کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں قرآن سنایا ہے، نہیں پتا۔ یہ دین سے عوام کی جو سنجیدہ رویے کا نہ ہونا ہے، اس سے یہ جاہلانہ فرقہ واریت ہوتی ہے۔ اب ایک مسلک کا مولانا تقریر کر رہا ہے، ایسا نظریہ کہ جو اس کے مسلک میں مقبول ہے، اس پر وہ کر رہا ہے، پبلک کہہ رہی ہے واہ 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 واہ، پتہ بھی نہیں ہے جو دلیل دے رہا ہے یہ سچی ہے کہ جھوٹی دلیل دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں ان کو۔ کہتے فلان حدیث میں یوں فرمان ہے، ان کو پتہ ہے حدیث سے صحیح ہے ضعیف ہے کچھ ہے، یہ بتاتا ہے کوئی؟ بتاتا ہی ہے؟ آپ کے ذہن میں آئے تو اب ہم سارے کام چھوڑ دیں، ہم حدیثیں پڑھنے شروع ہو جائیں۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھ، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی عقل، یعنی جلدی نہ کریں، تھوڑا ٹائم دیں، اچھی طرح مانوس ہو جائیں، پھر اس کے جو نظریات ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر اگر جو بات سمجھ نہیں آ رہی قرآن میں اور ہے، آپ، یہ میں سب مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن میں اور لکھا ہوا ہے، آپ کے مسلک کی اور بات مشہور ہے، تو سوال کریں ادب سے، تہذیب سے، اور جواب عاقلانہ قبول کریں۔ دھونسوانہ جو بدماشی والا جواب ہے نا، دھمکی والا، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، شیعہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ اللہ کے دین میں الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کو جب اپنے رب کی آیات سے بھی نصیحت کی جائے تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے ہوں، اندھے بہروں کی طرح۔ معنی واضح ہے نا، اندھے بہروں کی طرح جا کے کسی چیز پہ گر پڑنا یہ بے وقوفانہ ہے۔ تو جب اللہ اپنے قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے تو پھر مولانا کی یا ذاکر خطیب کی بات کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو آیات پر بھی تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، روایت کو بھی درایت کرتا ہے، اور اس درایت کا سب سے پاورفل فارمولہ قرآن پر پیش کرنا۔ باقی سب فارمولے علمی اتنے دلائل ہیں کہ آپ پزل ہی ہو جاؤ گے، پھر ٹھیک کیا ہے تو غلط کیا ہے، پڑھ کے دیکھ لے جا کر۔ جس نے جس حدیث کو لے کر آنا ہو، اس کے وہ دلائل، اس کی سند کا ضعف بھی جو ہے وہ کہتا کوئی نہیں مسئلہ، پڑھ لو، کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس مسلک کی خاص فضا ہے اس کی تائید میں ہوتی ہے اس حدیث کی بات، اور جس حدیث کی بات اپنی مشہور باتوں کے خلاف ہو، کہتے ہیں اس پر علماء نے اس حدیث کو نہیں عمل کیا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، قرآن آپ کو سمجھ آئے گا۔ قرآن جب آ جائے گا سمجھ تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدردانی کا کیا شکر گزاری کرتا ہے اور کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ الفاظ سنیے اللہ کے اپنے اس نبی کو جس نے کتنی صدیاں خدمت کی۔ قال یا نوح، کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے، یعنی اتنا یہ بڑا مجرم ہے کہ گویا یہ خود جرم ہے، نہ یہ کہ جرم کرتا ہے، خود جرم ہے۔ میں نے آپ کو عرض کر کے بتا دیا۔
فلا تسألنی، تو جب ایسا ہے تو پھر مجھ سے سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے اس بات کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ یہ جلال پروردگار۔ انی اعظک، اے نوح میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، میں تجھے موعظہ کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے ہی نہ ہو جائیں۔ آپ یہاں جاہلوں سے کیا مراد ہے؟ جاہلانہ رویے والے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اس لیے جاہل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے پھر بھی رویہ وہی جاہلوں والا ہوتا ہے، جیسے کوئی نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ کہا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یعنی آپ کو بتا دیا، پھر آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب اس بیٹے کے بارے میں میرے سے سوال نہیں کر۔ اب یہ سن کر اس عبد خدا کا عاجزی اور انکساری دیکھیں اور اللہ کا ڈر دیکھیں۔ آیت نمبر 47 کا اردو ترجمہ۔ نوح نے کہا میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، یعنی یہ بھی جو میں کر بیٹھا ہوں اس سے بھی ڈر گئے حضرت نوح، اللہ کا لہجہ سن کے اپنی بات سے بھی ڈر گئے۔ فرمانے لگے اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ربی، نوح نے کہا اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کس بات سے؟ ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، یعنی جس چیز سے اے اللہ تو مجھے خبردار کر رہا ہے، مجھے اپنی پناہ میں لے۔ کہاں پناہ لوں؟ تیری پناہ ہے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میں کبھی یہ حرکت کر بیٹھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ کی جو مجھ سے ہو گیا ہے۔ اس پہ غور کریں، آپ کو عجیب وادی میں پہنچ جائیں گے، آپ اللہ کی عظمت کی عجیب وادی میں پہنچ جائیں گے، اس کے جلال، اس کی ہیبت۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر اے اللہ تو نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو ان میں ہو جاؤں گا جن کے ہاتھ پلے بچتا ہی کچھ نہیں، یعنی میری ساری محنت گویا ضائع ہو جائے گی۔ نوح کو یوں لگ رہا ہے، اللہ کا لہجہ سن کے حضرت نوح کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اور ایک وہ بیان ہے کہ جو اب عام ہے۔